बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे और पोस्टमार्टम करेंगे जनरल बाजवा के इंटरव्यू के हवाले से। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन शाहिद मेतला के बारे में। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू पीपल हैवंट हर्ड अबाउट शाहिद मेतला। बहुत ही क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। ही इज़ हैविंग अ वेरी क्लोज रिलेशंस विद पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट। पीटीवी, एआरवाई और बोल न्यूज़ से मुंसलिक रहे। अभी एक छोटा सा यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। इस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सी रेवलेशंस की हैं, लेकिन उनके उनके मुताबिक ये पार्ट वन कुछ रेवलेशंस को लेके आ रहा है, विच इज़ दी टिप ऑफ द आइसबर्ग। लेकिन पार्ट टू, पार्ट थ्री मे बी इन द फ्यूचर कमिंग डेज वो भी रिलीज किया जाए विद मोर रेवलेशंस, विद मोर एक्सप्लोसिव न्यूज़। अभी पार्ट वन में जो सेंसेशन है, जो एक्सप्लोसिवनेस है, वो जनरल बाजवा के हवाले से है। उन्होंने बहुत सी चीज़ें रिवील की हैं, बहुत से फैक्ट्स रिवील किए हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ों को रिवील किया है जो सीक्रेट एक्ट में भी आ सकती हैं। डिस्कस करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट लेके चलते हैं इसको। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि इससे पहले भी जनरल बाजवा ने एक इंटरव्यू दिया था जावेद चौधरी साहब को, जो कि बाद में उन्होंने लेटर ऑन आफ्टर फ्यू डेज उन्होंने निगेट किया कि उन्होंने ऐसा कोई इंटरव्यू जावेद चौधरी साहब को नहीं दिया। और ये उनका दूसरा इंटरव्यू है जो कि मीडिया की जीनत बना है, जिसके अंदर बहुत सी एडिशनल चीज़ों के बारे में उन्होंने गुफ्तगू की है। इमरान खान के बारे में, शेख रशीद के बारे में, सहाफ़ियों के बारे में, इदारों के बारे में, ऑपरेशंस के बारे में, और जो पाकिस्तान में माहौल है, सियासी माहौल है, उसके बारे में भी गुफ्तगू की है। आई थिंक इस इंटरव्यू की सबसे जो खूबसूरत बात मुझे लगी है वो उनमें से दो चीज़ें बड़ी खूबसूरत लगी हैं। एक तो जनरल बाजवा साहब का जो क्लोजनेस है विद शाहिद मेतला, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं जी कि यू आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट, और बाकी जो अवाम है वो तो आपको पता है, हमारे ISPR जो बाबर इफ्तिकार साहब थे वो पहले ही कह चुके हैं कि पाकिस्तान के जो अवाम है दे आर इल इन्फॉर्म्ड। तो बाजवा साहब के मुताबिक जो शायद मेतला साहब हैं, सहाफ़ी हैं, जो कि ऑलरेडी इन द गुड बुक्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट हैं, वो बड़े वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट हैं। इसके अलावा शाहिद मेतला साहब ने एक क्लेम भी किया, और वो क्लेम ये था कि ही इज़ हैविंग अ गुड ग्रिप ऑन बाजवा साहब, ऑन द एस्टेब्लिशमेंट एंड इमरान खान। अब जो उनका पहला जो ग्रिप का पोर्शन है ऑन द एस्टेब्लिशमेंट एंड बाजवा, वो तो आई थिंक एवरी वन ऑफ अस दे विल एग्री कि वो बड़ा हकीकत पे मबनी है। लेकिन इमरान खान के हवाले से कम अज़ कम पर्सनली मुझे उसके ऊपर थोड़ा डाउट है। चलिए शुरू करते हैं इंटरव्यू के कुछ स्क्रिप्ट्स, वन बाय वन उनको पॉइंट्स को लेके चलेंगे। तो ये इंटरव्यू जो कंडक्ट हुआ, ये 2 फरवरी, इसी साल 2 फरवरी को कंडक्ट हुआ। आज से तकरीबन 1.5 माह पहले इसको कंडक्ट किया गया। शायद मेतला साहब अपने जो दोस्त हैं और कज़न हैं जनरल बाजवा के, जिनका नाम नईम घुम्मन है, उनकी आदत के लिए उनके घर गए, तशरीफ़ ले गए, और वहाँ पे ही वो कहते हैं कि एकदम से जनरल बाजवा साहब जो हैं वो नमूदार हुए, वो वकू पजीर हुए वहाँ पे, और उनकी मुलाकात जनरल कमर जावेद बाजवा से हुई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का एक कोइंसिडेंस है कि आप एक दोस्त को मिलने जाते हो, उसकी तीमारदारी करने जाते हो, तो वहाँ पे आपकी मुलाकात पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से हो जाती है। ये इत्तफाक है या ये प्लान्ड मीटिंग थी या इंटरव्यू था, इसको आगे चल के इस वीडियो में थोड़ा सा इसका एनालिसिस करते हैं। आई थिंक अनफोल्ड होगा ये इंटरव्यू, तो यू विल गेट टू नो मोर अबाउट कि इसमें कहाँ पे कुछ खामियां हैं और कहाँ पे कुछ लेकुनास हैं। तो वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है जनरल बाजवा से, और जनरल बाजवा साहब उनको कहते हैं कि मुझे बहुत सी रिपोर्ट्स मिली कि आपके क्वेश्चंस भी मेरे तक आते रहे, तो आज हम रूबरू एक दूसरे के सामने हैं, तो आप मेरे से जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं आप ओपनली मेरे से क्वेश्चन करें, और फिर ये मौका मिले ना मिले तो बेटर विल यूटिलाइज दिस। और उसके बाद ये इंटरव्यू शायद मेतला के मुताबिक घंटों पे मुहित रहा, और उस इंटरव्यू में मेतला साहब ने बाजवा साहब से बहुत से सवालात कर दिए, और उन सवालात को वन बाय वन आगे चल के देखते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक शायद मेतला साहब की तरफ से रेज किया गया या क्वेश्चंस स्टार्ट किए गए, उसको एक सब सेक्शन में हम ले जाते हैं। वो पॉलिटिक्स नहीं है बल्कि सहाफ़त है, क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के दौर में सहाफ़ियों पे बहुत से जो हैं वो हमले भी हुए, बहुत से सहाफ़ियों पे तशद्दुद भी हुआ, बहुत से सहाफ़ियों को प्रोग्राम ऑफ एयर करने पड़े उनको, और बहुत से सहाफ़ियों पे काफ़ी कदगनें भी लगाई गई। तो उसी के हवाले से एक सवाल था जो कि हामिद मीर के हवाले से शायद मेतला ने पूछा, कि हामिद मीर साहब और तलत हुसैन के बारे में। तो जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि तलत हुसैन और हामिद मीर साहब आजकल मेरे बहुत खिलाफ हैं ऑन द मीडिया, और वो मेरे बारे में बहुत कुछ मीडिया में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हामिद मीर एक झूठा शख्स है। ये जो झूठा शख्स है, ये उन्होंने इस इंटरव्यू में एक इंसान को नहीं कहा बल्कि मुतद्दिद इंसानों को कहा है। तो इसको आगे चल के देखते हैं। अभी आप समझे कि हामिद मीर साहब एक झूठे शख्स हैं, और उनके मुताबिक उन्होंने नसीम जहरा के बारे में जो खबर चलवाई
کہ انہوں نے NDU میں جنرل باجوہ کو شٹ اپ کال دی، وہ ایک بیس لیس نیوز تھی اور اس کے میں کوئی حقیقت نہیں تھی. اور جنرل باجوہ کے مطابق ایک خاتون نسیم زہرا ان کو کس طرح سے شٹ اپ کال دے سکتی ہیں؟ اٹ از ناٹ پاسبل. تو ان کے مطابق یہ مکمل طور پہ ایک مس انفارمیشن تھی، ایک جھوٹ تھا. چلیں اچھی بات ہے، مے بی جھوٹ ہو. اچھا، باجوہ صاحب کے مطابق 3 شخصیات انتہائی جھوٹی ہیں پاکستان میں. ان میں عمران خان سر فہرست ہیں اور شیخ رشید ہیں اور حامد میر ہیں. اور ان کے مطابق یہ 3 شخصیات پاکستان میں سب سے زیادہ جھوٹ بولتی ہیں. شہباز شریف، نواز شریف، زرداری صاحب، مریم نواز اور دیگر سیاسی قائدین بہت سچے، بہت ایماندار، بہت ہی شریف. یہ اکارڈنگ ٹو جنرل قمر جاوید باجوہ، ناٹ اکارڈنگ ٹو می. یہ ان کی ثوابدید ہے، ان کے مطابق وہ سچے ہوں گے اور یہ 3 لوگ بہت ہی جھوٹے. اچھا، باجوہ صاحب کے مطابق میڈیا میں ان کے حوالے سے کافی غلط خبریں چلائی جاتی ہیں، ان کے بارے میں بہت ہی غلط بیانی کی جاتی ہے. اور طلعت حسین کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میرے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے طلعت حسین کو نوکری سے نکلوایا، حالانکہ انہوں نے طلعت حسین کو نوکری پہ لگوایا. اور دراصل جنرل فیض نے طلعت حسین کو نوکری سے نکلوایا تھا، میں نے تو یعنی کہ جنرل باجوہ نے ان کو نوکری پہ دوبارہ لگوایا. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں ان آل اوور دا ورلڈ اینی چیف آف آرمی اسٹاف اور اینی اتھارٹی ہو از ورکنگ ود اسٹیبلشمنٹ وہ نوکریاں بانٹے صحافیوں میں، یا صحافیوں کو پک اینڈ چوز کرے، یا کسی صحافی کو وہاں سے نکالے، یا کسی کو وہاں پہ اپوائنٹ کروائے. آئی ڈونٹ تھنک سو دس از ایتھیکل، دس از نارمل ان اینی ریپبلک اور اینی اسٹیٹ ان دا ورلڈ. اب یہی وہ ایکٹس ہیں جن کے بارے میں ہر کچھ سال کے بعد یہ سننے کو ملتا ہے کہ پاکستان کی سیاست سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کوئی تعلق نہیں. لیکن وہ تعلق پھر استوار ہوتا ہے اور وہ پھر کسی نہ کسی ٹائم پہ جا کے وہ ریویل ہوتا ہے کہ وہ تعلق تو کبھی ٹوٹا ہی نہیں تھا. اس کے علاوہ جو مین کوشچن تھا شاہد میتلا کا، اور انہوں نے اس کے بارے میں سوال کیا جنرل باجوہ سے، وہ تھا ابصار عالم کو گولی لگنے کے واقعے کے بارے میں. کہ کہا جاتا ہے کہ ابصار عالم صاحب کو آپ نے گولی مروائی، جس کی انہوں نے شدید طور پہ مذمت بھی کی. اور انہوں نے کہا کہ یہ گولی میں نے نہیں مروائی، یہ میرے پہ الزام ہے، اور میں نے بھی قبر میں جانا ہے، اور میں کیوں ایک شخص کو گولی مرواؤں گا، قتل کسی کا، میں کیوں کسی کا قتل کرواؤں گا، اور میں نے آج تک کسی بے گناہ کو قتل کرنے کا حکم جاری نہیں کیا. مانی ہے سوال تھا ابصار عالم کے حوالے سے کہ ابصار عالم صاحب چیف آف آرمی اسٹاف کے حوالے سے کہتے ہیں کہ میں نے قمر جاوید باجوہ کو چیف آف آرمی اسٹاف بنانے میں ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا، اور اس کے باوجود ان کی طرف سے مجھے گولی مروائی گئی. تو باجوہ صاحب کا کہنا تھا کہ انہوں نے گولی نہیں مروائی، بٹ انہوں نے فوٹیج دیکھی جس کے اندر ایک TT کے اندر ایک بندے نے اس سے حملہ کیا ابصار عالم صاحب پہ، اور وہ بڑا ہی بھونڈے طریقے سے، ایک ان پروفیشنل طریقے سے، جسے وہ کہتے ہیں کہ اناڑی قسم کا حملہ تھا. اور وہ ایسا کام کیوں کروائیں گے، اور ان کو ایسا کام کروا کے کیا ملے گا. اچھا، اس کے بعد ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا شاہد میتلا نے. انہوں نے کہا کہ ابصار عالم صاحب کو پھر گولی آپ نے نہیں مروائی تو کیا جنرل عرفان نے مروائی، جو کہ اس ٹائم پہ ISI کے ایک بڑے اعلیٰ عہدے پہ فائز تھے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں، شاید نچلے لیول پہ ہی کام کیا گیا، اور کسی کے اندر کوئی غصے میں کسی نے ریٹیلیٹ کیا، اور اس کی وجہ سے اس نے حکم دیا ہو کہ ابصار عالم کو گولی مار دی جائے. اچھا، حیران کن طور پہ باجوہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آرمی چیف کو ہر بات کی انفارمیشن نہیں ہوتی، بلکہ آرمی چیف کے پاس اور بہت سے کام ہوتے ہیں کرنے والے، اور اس تک یہ جو نچلے لیول کی جو ایکشنز ہوتے ہیں، یا جو نچلے لیول پہ جو احکامات چل رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آرمی چیف لا علم بھی ہوتا ہے، اور اس کے پاس پوری انفارمیشن نہیں ہوتی، اس کے پاس اور بڑے ڈفرینٹ طرح کے کام ہوتے ہیں کرنے والے. تو میں بھی کسی نے نچلے لیول پہ غصہ نکال دیا ہو ابصار عالم صاحب پہ، اس سے قمر باجوہ صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح مطیع اللہ جان صاحب کو جس طرح سے مین ہینڈل کیا گیا اور جس طرح سے ان کی تضحیق کی گئی، گو کہ میں پرسنلی مطیع اللہ جان صاحب کا کوئی فین نہیں ہوں، مجھے ان سے بہت سے ڈفرینس آف اوپینین ہے میرا ان کے حوالے سے، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرح کی صحافت کرتے ہیں. لیکن ٹل دین آپ مطیع اللہ جان صاحب کی صحافت سے انکار کریں یا اس سے اختلاف کریں، لیکن دا وے ہی واز ٹریٹڈ اور مال ٹریٹڈ، اور جس طرح سے مین ہینڈل کیا گیا ان کو، اور تضحیق کی گئی، ان کی تشدد کیا گیا، آئی تھنک وہ کنڈیمنیبل ہے. اور وہ قمر جاوید باجوہ صاحب کے مطابق وہ آپریشن جو ایجنسیز نے کیا، وہ بڑا ہی گھٹیا طریقے سے آپریشن کیا گیا، اور اس معاملے کو بہت ہی برے طریقے سے ٹیکل کیا گیا. اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے جنرل جو فیض حمید تھے جو ISI کے، ان کی کلاس بھی لی اس کے اوپر. لیکن وہ کلاس تو لی، لیکن اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا. آئی تھنک اس کے بعد یہ واقعات رکے نہیں، بلکہ پے در پے یہ واقعات بڑھتے چلے گئے.
اور کہیں پہ یہ واقعات رکے نہیں. تو آئی تھنک کہ اگر قمر جاوید باجوہ صاحب یہ کہہ کے نکلنا چاہتے ہیں کہ ان کا کنٹرول نہیں تھا یا ان کو پتہ نہیں تھا، وہ لا علم تھے کہ نچلے لیول پہ کیا ہو رہا ہے، تو آئی تھنک آرمی چیف پھر بھی رسپانسبل ہے. وٹ ایور از ہیپننگ ود ان دا انسٹیٹیوشن ہی از آنسریبل ٹو دوز کوشچنس. وہ اس طرح سے کہہ کے باہر نہیں نکل سکتا کہ میری علم میں نہیں تھا یا مجھے پتہ نہیں تھا. اس کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے. اچھا، نیکسٹ بڑا امپورٹنٹ کوشچن تھا اعظم سواتی اور شہباز گل کے حوالے سے، جس کے اوپر بہت ہی میڈیا پہ کوریج ہوئی، سوشل میڈیا پہ ٹرینڈس بھی چلے باجوہ صاحب کے اگینسٹ، اور بہت ہی زیادہ کرٹیسزم ہوا پاکستان آرمی چیف کے اوپر، باجوہ صاحب کے اوپر. اس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ میرا اعظم سواتی کے اور شہباز گل کے تشدد میں کسی قسم کا کوئی ہاتھ نہیں، نہ میں نے ان کو ننگا کر کے ان کی جو ویڈیوز بنی ہیں یا ان کو جس طرح سے ننگا کر کے تشدد کیا گیا ہے، میں کیوں ایک 70 سال کے بزرگ کے اوپر اس طرح کا تشدد کرواؤں گا، اور کیوں اس کی ویڈیو بنے گی، اور کیوں اس کے اوپر اس طرح کے جو بروٹل ایکٹ آف وائلنس ہے اور تشدد ہے وہ کیا جائے گا. تو ان کا کہنا تھا کہ میرا اس میں بھی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، اور میں اس سے بھی بالکل بری الزما ہوں، اور میرا کوئی لینا دینا نہیں. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے بھی قبر میں جانا ہے اور میں ایسا کیوں کرواؤں گا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ کہا کہ پولیس اور ایف آئی اے بھی کبھی کبھی اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں. تو شاید انہوں نے آرمی کی کورٹ سے گیند لے کے ایف آئی اے اور پولیس میں دے دی کہ پولیس اور ایف آئی اے بھی اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں. تو شاید یہ ایکٹ وہاں سے وقوع پذیر ہوا ہو، اور اس کی بیشنگ جو ہے پھر انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی باجوہ صاحب پہ آ گئی. اچھا، ایک اور اسی سے لنکڈ کوشچن تھا جو شاید میتلا نے کیا کہ اعظم سواتی صاحب جو ہیں ڈائریکٹ ایجنسیوں کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، اور وہ کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتے، بلکہ وہ ڈائریکٹلی ایکیوز کرتے ہیں کہ یہ ایجنسیز نے کروایا. تو اس پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ بعض دفعہ کچھ لوگ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ود ان انسٹیٹیوشن بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو شاید یہ کوئی ایکٹ دوبارہ وہی اسٹیٹمنٹ انہوں نے دہرایا کہ نچلے لیول پہ شاید کسی نے وفادار بن کے دکھانے کے لیے کچھ ایسا ایکٹ کیا ہو جس کے اندر اس نے ویڈیو بھی بنائی، اس پہ تشدد بھی کیا، اور انڈائریکٹلی انوالومنٹ نچلے لیول پہ ہو. لیکن میرا اس سے ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں، اور نہ میں نے ایسا کوئی حکم جاری کیا. اچھا، ایک اور جو بیان چلتا رہا ایمان مزاری کے اوپر، جس کے اندر ایمان مزاری نے ایک بینر اٹھایا جس میں انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ بے غیرت ہے. اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ایک میجر نے مجھے آ کے کہا سر آپ کیا بے غیرت ہیں، اور ہم اس کو فکس کرتے ہیں ایمان مزاری کو. اور اس کے اوپر جنرل باجوہ نے کہا کہ میں نے کہا کہ اس کو فکس نہیں کرنا، بلکہ اس کو قانون کے مطابق جو طریقہ ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے. اور باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے پہ تنقید جو ہے وہ برداشت ہو جاتی ہے، لیکن ادارے پہ تنقید جو ہے وہ برداشت کرنا تھوڑا مشکل ہے. اور یہی وجہ تھی کہ کچھ عرصے کے بعد جی ایچ کیو کی طرف سے ایمان مزاری کے اوپر ایک کیس جو ہے وہ لانچ کیا گیا. اور باجوہ صاحب کے مطابق جو جسٹس اطہر من اللہ ہیں، ان کی بیٹی کی بڑی اچھی دوستی ہے ایمان مزاری جو شیریں مزاری کی بیٹی ہیں. تو انہی کی دوستی کی وجہ سے جسٹس اطہر من اللہ جو اس وقت کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے، انہوں نے ان کی بیل منظور کی. اور آئی تھنک کہ بڑا معنی خیز ایک لنک بنتا ہے یہ انٹرویو کے اندر. جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اکارڈنگ ٹو می کہ یہ جو لنک اسٹیبلش کیا گیا، جسٹس اطہر من اللہ بھی آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نہیں ہیں، بلکہ وہ سپریم کورٹ کے جج بن چکے ہیں. اور یہ اسٹیبلش کر کے لنک جو مریم نواز اور پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں بھی یہ اسٹیبلش کرتی ہیں کہ آپ کی جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کے بارے میں ایک لنکیجز اور ان کے بارے میں کانسپیریسی اور ان کے بارے میں اس طرح کی نیوز سپریڈ کرنا کہ جس سے عدلیہ کمزور ہو. تو آئی تھنک یہ نیوز بھی یہ جو بیانیہ ہے اس سے کہیں نہ کہیں کچھ مماثلت اور لنکیجز اسٹیبلش کیے جا سکتے ہیں. یہ مجھے لگتا ہے پرسنلی، بٹ آئی تھنک یہ بڑا معنی خیز قسم کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے. اور اس کے بعد باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ فوج نے اس کے بعد اس کیس سے اپنے آپ کو دور کیا کہ وہ کوئی رفٹ یا کوئی معاملہ جو ہے وہ مزید پیچیدہ نہ ہو، اور معاملہ فہمی سے یہ تمام امور جو ہیں کنٹینیو کیے جائیں. اس کے علاوہ باجوہ صاحب کا کہنا ہے کہ فوج کے علاوہ تمام ادارے جو ہیں ان کے پاس ایک میکینزم ہے، اور وہ میکینزم یہ ہے کہ اگر ان پہ کوئی کرٹیسزم ہوتا ہے تو وہ اس کا ریبٹل کرتے ہیں، اس کا رسپانس کرتے ہیں، اس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ عوام تک لے کے آتے ہیں. لیکن فوج میں یہ میکینزم نہیں ہے. فوج پہ جتنی مرضی بیشنگ ہو، فوج پہ جتنی مرضی تنقید ہو، سوشل میڈیا پہ جتنی مرضی لے دے ہو، فوج کے پاس ایسا میکینزم نہیں ہے کہ وہ اپنا
پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ اس طرح سے عوام تک لے کے آ سکے. آئی تھنک آئی ڈس ایگری ود دس پرٹیکولر تھنگ کہ ہمارا بڑا اچھا ادارہ تھا ISPR, انٹر سروسز پبلک ریلیشنس, اور جب تک وہ سیاست سے باہر تھا تو اس کی بڑی اچھی کریڈیبلٹی تھی, اور پیپل آر ویری کین ٹو لسن کہ ISPR کا موقف کیا ہے, ISPR کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. اور یہ ہم نے ہسٹری میں بھی دیکھا ہے, بہت سے ایسے ایونٹس ہوئے, بہت سے ایسے واقعات ہوئے جس کے اندر ISPR کا جو اسٹیٹمنٹ تھا اس نے بڑا کی رول پلے کیا, اور پاکستان کی عوام ISPR کو ایک بڑا مضبوط ادارہ سمجھتی تھی. گو کہ آج کل تھوڑی سچویشن ڈفرینٹ ہے, اور وہ کیوں ہے آئی ہیو نو کلو اینڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ریویل ان دس ویڈیو, بٹ یو بیٹر نو اباؤٹ دیٹ. اچھا, ایک اور کوسچن جو شاید میتلا نے کیا وہ ریگارڈنگ جنرل عرفان تھا کہ وہ ISI میں اس وقت ڈپیوٹیڈ تھے اور جنرل باجوہ نے ان کو نوکری سے نکالا, اور وہ اس بات پہ نکالا کہ انہوں نے جنرل عرفان نے مریم نواز کو سمیش کرنے کے حوالے سے کوئی گفتگو کی تھی یا بیان جاری کیا تھا. تو جنرل باجوہ کا کہنا تھا کہ میں نے عرفان کو جنرل فیض نے ہٹایا تھا, میں نے ان کو نکالا نہیں تھا, بلکہ یہ جنرل فیض کا ڈیسیژن تھا کیونکہ وہ DG ISI اور DGC دونوں کام کرنا چاہتے تھے. تو یہ بھائی یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ آپ کا جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے, ہی از ناٹ ٹیکنگ اونرشپ کہ جنرل عرفان کو نکالا گیا اور وہ اس سے اگری نہیں تھے اور وہ نکال دیے گئے. آئی ایم ناٹ بائنگ دیٹ آرگیومنٹ, بٹ اینی ویز موونگ اہیڈ. اور ایک جو نیکسٹ ان سے سوال کیا گیا, جو مریم نواز کہتی ہیں کہ جی میرا دروازہ توڑا گیا اور میں وہاں پہ سو رہی تھی اور کراچی کے ہوٹل میں میرے اوپر اٹیک کیا گیا ایجنسیوں کی طرف سے, اس کے اوپر ان کا کہنا تھا کہ اس معاملے کو بڑا غلط طریقے سے ہینڈل کیا گیا. انیشلی فوج میں بڑا ایک رد عمل تھا کیونکہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر نے قائد اعظم کی جو مزار ہے وہاں پہ جا کے جو ہوٹنگ کی اور جو بے حرمتی کی وہاں پہ, اس سے کافی اینگر تھا آرمی کے اندر, اور اسی غصے کی وجہ سے ان کے اوپر پھر کیس بھی کیا گیا. اور ہوٹل میں جا کے ان کی جو بعد میں ویڈیوز جو جس طرح سے معاملہ وہ انفولڈ ہوا, اور انہوں نے کہا کہ وہ بڑا سیڈنڈ, اور ان کا کہنا تھا کہ وہ بڑا ہی غلط طریقے سے ہینڈل ہوا. اٹ شوڈنٹ بی لائک دیٹ, کہ اس کو ایک اچھے وے سے بھی ہینڈل کیا جا سکتا تھا. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, جو موسٹ امپورٹنٹ کوسچن میں اس کے انٹرویو کا سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے ان سے سوال کیا گیا کہ عمران خان کے کیمپ میں جو صحافی چلے گئے, اور وہ پرٹیننٹ کوسچن یہ تھا کہ صحافی ایک دم سے عمران خان کے ساتھ چلے گئے, جو صحافی پاکستان کی فوج نے بنائے تھے وہ صحافی ایک دم سے عمران خان کے کیمپ میں چلے گئے. تو باجوہ صاحب نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ ہم نے کافی صحافیوں کو کھڑا کیا, ان کو پروگرامز بھی دیے, ان سے پروگرامز کروائے بھی, ان کو نوکریاں بھی دیں, ان کو کانٹینٹ بھی دیا, لیکن وہ ایک دم سے عمران خان کے کیمپ میں چلے گئے کیونکہ ہماری اسٹریٹجی جب ہماری نون لیگ سے لڑائی ہوئی اس کے بعد ہمیں ضرورت تھی کچھ ایسے صحافیوں کی جو ہمارا نقطہ نظر آگے پروموٹ کریں. لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ ہم نے ایک دم سے سوئچ کیا ٹورڈز اندر سائڈ, تو وہ سارے صحافی ادھر ہی رہ گئے عمران خان کی طرف. اور یہی وجہ تھی کہ ہمیں یہ بڑا سلولی گریجولی آہستہ آہستہ سے ایک بیانیہ بنانا چاہیے تھا, آہستہ آہستہ سے ان صحافیوں پہ کام کرنا چاہیے تھا, آہستہ آہستہ سے وہ بیانیہ فیڈ کرنا چاہیے تھا صحافیوں میں, تاکہ وہ صحافی ادھر ہی نہ رہ جاتے بلکہ وہ ہمارے ساتھ موو ہوتے ہمارے نئے اسکرپٹ کے تحت دوسری طرف کے بیانیے کو پروموٹ کرنے کے لیے. اب یہ بہت ہی سیڈنڈ قسم کی سٹیٹمنٹ ہے کیونکہ آرمی کا کیا کام ہے کہ ایک صحافیوں کی ایک فوج تیار کرے, آرمی صحافیوں کو بھرتی کرے, آرمی صحافیوں کو پروگرام لے کے دے اور پروگرام کروائے, اور ایک سوئچ کرے ایک اینگل سے دوسرے اینگل کی طرف, اور صحافیوں کو کہے آپ یہاں سے اٹھ کے یہاں پہ آ جائیں. I don't think so. This statement is ethical, or what I can say. I think this is not a job of any institution other than the media outlets. They have to decide, media is a watchdog, they have to decide what news they have to deliver and what angle they have to deliver and what their perception is about that particular news. So it shouldn't be that somebody else is going to dictate or some other institution is going to dictate to all the journalists, to all the media outlets کہ آپ نے یہ خبر چلانی ہے, یہ نہیں چلانی, یہ سینسر کرنا ہے اور یہ سینسر نہیں کرنا. This is not gonna work in today's world. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا, ایک اور جو مین اس انٹرویو کا ٹاپک تھا وہ عمران خان کے حوالے سے تھا کہ ان کا ماننا ہے کہ عمران خان سے بڑا جھوٹا جو ہے وہ انہوں نے نہیں دیکھا, اور عمران خان صاحب بہت بڑے جھوٹے ہیں اور وہ ایسے جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کے اوپر تمام ہی لوگ یقین کرتے ہیں. تو آئی تھنک باجوہ صاحب آپ کو انٹروسپیکشن بھی کرنی چاہیے, آپ کو سوچنا چاہیے
کہ آپ کے سچے ہوتے بھی لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں اور آپ کی بیشنگ ہو رہی ہے, آپ کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا ہے, پیپل آر ناٹ بائنگ یور آرگیومنٹ. لیکن آن دا ادر ہینڈ عمران خان کے جھوٹے ہونے کے باوجود بھی لوگ ان کے ساتھ ہیں, جوک در جوک لوگ ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اور ان کی بات کا وزن ہے, پیپل آر بائنگ ہز آرگیومنٹ. تو یہ آئی تھنک جس کے ساتھ لوگ ہیں اسی کی کریڈیبلٹی ہے, اسی کی حکومت ہے, اور یہی تو ول آف دا پیپل ہے کہ لوگ جس طرف جانا چاہیں اسی طرف جانا ہے. یہ جمہوریت ہے, دس از ڈیموکریسی. اچھا, اوریا مقبول جان صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ اوریا مقبول جان بھی بہت بڑا جھوٹا ہے, اور پہلے اس کو بشارت ہوتی تھی کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ بڑے اچھے ہیں, اور اب ایک دم سے وہ مخالفت کر رہا ہے میری. یہ آئی تھنک دس آرگیومنٹ از سم ہاؤ ریلیونٹ, اور یہ کچھ ویڈیوز میں نے بھی دیکھی ہیں, اس میں ایسی کچھ بشارت کے بارے میں اور خواب کے بارے میں ڈسکشن بھی ہوئی. اب وہ کہاں تک کیا اس کا پرسپیکٹو تھا, آئی تھنک آئی ایم ناٹ گوئنگ ان ڈیٹیل آف دیٹ. اچھا, ایک اور سوال کے جواب میں جو جیو نیوز کے میر شکیل الرحمان کے بارے میں تھا کہ ان کو گرفتار کس نے کیا, تو جنرل باجوہ نے کہا کہ اس گرفتاری سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں تھا, سراسر بالکل میرے پہ الزام ہے کہ وہ گرفتاری میں نے کروائی تھی, بلکہ وہ گرفتاری عمران خان کے کہنے پہ کی گئی تھی, اور عمران خان نے میر شکیل الرحمان کو جیل بھیجا تھا, اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. بلکہ میں نے تو میر شکیل الرحمان کو بچایا تھا, اور میں نے عمران خان کو کہا تھا کہ میر شکیل الرحمان کینسر کا پیشنٹ ہے, اگر آپ نے اس کو ریلیز نہ کیا اور جیل سے نہ نکلوایا تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے. جس کے بعد عمران خان نے قمر جاوید باجوہ صاحب کی بات مان لی. لیکن یہاں پہ ایک ٹوسٹ ہے, شاید میتلا صاحب کہتے ہیں کہ اس انٹرویو کے بعد میں نے کانٹیکٹ کیا میر شکیل الرحمان صاحب سے اور ان سے یہ ڈسکس کیا, تو میر شکیل الرحمان کا کہنا تھا کہ یہ بات سراسر غلط ہے, کیونکہ نہ تو میر شکیل الرحمان کو کینسر ہے اور نہ کوئی ایسا واقعہ ان کی نظر سے گزرا. اچھا, ابھی کنکلوڈ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو. آئی تھنک اس انٹرویو میں بہت سی باتیں کی گئیں, بہت سی ریولیشنز کی گئیں, بٹ جو مین کرکس ہے, جو پینڈنگ سٹوری ہے پارٹ 2 پارٹ 3 کی, آئی تھنک اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ آگے جو سٹوریز آ رہی ہیں وہ کیا آئیں گی. اور آئی تھنک مجھے یہ لگتا ہے کہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں اور جو باقی ادارے ایک طرف ہو کے عمران خان صاحب سے ڈائریکٹ کلیش کر رہے ہیں, لڑائی کر رہے ہیں, تو اس سے یہ بیانیہ جو ہے, یہ سٹیٹمنٹ جو ہے ابھی انڈوکٹرینیٹ کی جائیں گی اور ان کو بنایا جائے گا اور ان کو یوز کیا جائے گا فار دیر اون پولیٹیکل انٹرسٹ. اب اس میں کتنی سچائی ہے, کتنا جھوٹ ہے, کتنی فکشن ہے, کتنی جو ہے وہ مبالغہ آ رہی ہے, اس کو دیکھنا ہوگا, اس کا انالیسس بھی کرنا ہوگا کہ یہ خبریں جو باجوہ صاحب ہیں, باجوہ صاحب نے ساری باتیں ٹھیک بھی نہیں کی ہوں گی, ساری باتیں غلط بھی نہیں کی ہوں گی, کچھ سچ ہوگا, کچھ تھوڑا ایگزیجریٹ ہوگا, کچھ جھوٹ بھی ہوگا, ڈیفینیٹلی اس میں سے بہت سی چیزیں ہوں گی. تو اس کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کمنگ ڈیز میں جو ریولیشنز آتی ہیں یا آپ کی جو سٹوریز آتی ہیں یا آپ کی جو ایکسپلوسیو قسم کی نیوز ہیں جو اکارڈنگ ٹو شاہد میتلا جو آنے والی ہیں, اس سے جو ڈیمیج ہوگا وہ عمران خان اسپیسیفک ہوگا, اور وہ کتنا ڈیمیج کر پائیں گے عمران خان کی جو کریکٹر ہے اور عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے اس کو کس حد تک ڈیمیج کریں گے. I think with all those powers in the corridor, in the state, they are working hand in hand and glove in glove just for one objective, one target, and that is to disqualify Imran Khan, and that is to arrest Imran Khan and eliminate Imran Khan. I think in the end, I must say that Allah is the best planner, اور جو بھی ڈیسائیڈ کرتا ہے, وٹ ایور دے ڈیسائڈ, وٹ ایور their opinion is and whatever their thought process is, but in the end what matters کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ all plans will fail. So let's see what will happen in the future. I think I'm signing off. If you have any feedback regarding this video, just let me know and subscribe and like this video. Thank you so much. Signing off. Allah Hafiz.